बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदद मोमिनीन कराम। आज की जो वीडियो है ये मौलाना आरिफ हुसैन काज़मी साहब की है और वीडियो का टाइटल है इमाम महदी अजलल्लाहु फरजो शरीफ के ज़हूर की एक और निशानी पूरी हो गई। तो देखते हैं कि वीडियो में मौलाना साहब ने क्या बताया है, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं आरिफ हुसैन काज़मी साहब एक बहुत जय्यद आलिम दीन हैं और बहुत शाइस्ता तरीके से जो बात को समझाते हैं। ओरिजिनल वीडियो और चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहें वहाँ जाकर चैनल को विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलेंगी और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मोमिनीन कराम के लिए बनाया गया है। इसमें पहले मैं तफरीही वीडियोस भी डालता था, लेकिन अब जो है इस पे आपको ऐसी वीडियोस मिला करेंगी, आपकी हौसला अफजाई होगी। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि ये चैनल जो है ना ये बढ़े। मैं इस पर कम वीडियोस डाल रहा हूँ, उसकी रीज़न भी यही थी कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मेरी नज़र से जब ये वीडियो गुजरी तो मैंने कहा कि इस पे जो है एक रिएक्शन वीडियो बनानी चाहिए। तो चलें वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। अहले बैत के इतने चाहने वाले मौजूद हैं कि आप इतना लंबा सफ़र करके कभी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाते हैं, उन पहाड़ों के बीच में आपको अहले बैत के चाहने वाले नज़र आते हैं। बेशक कभी सही बात। लंबा सफ़र करके सीरिया से होते हुए सीरिया आप लुबनान जाते हैं और जनूब लुबनान को तो मालूम में आपको होगा। अहले बैत के चाहने वाले मिलते हैं। ये आज़रबाईजान, इराक़, यमन, मिस्र, यहाँ तक कि तुर्की, यहाँ पर अहले बैत के चाहने वाले बसा करते थे। कई हुकूमतों में मारा गया, हिजरतें कराई गईं कि सिर्फ उस्मानिया हुकूमत में 7 लाख के करीब शिया को कत्ल कर दिया गया। तकलीफें आईं, सब कुछ हुआ, लेकिन एक शिया भी अगर किसी जगह पे गया, उसने इस मकतब को बढ़ावा दिया कि किसी गांव में अगर 100 लोग थे, आपने 10 साल बाद देखा वो हजारों में बदल गए। यानी कभी भी आपको अपनी मजालिस में कमी नजर नहीं आई, बल्कि आपको बढ़ती हुई नजर आई। कई लोग इसी मजमे में ऐसे होंगे जो जद्दी पुश्ती शिया नहीं है, यानी बताएंगे कि हमारे वालिद शिया हुए। कई तो अभी मिलते हैं कि मौलाना हम फला मसले की वजह से, फला बयां की वजह से क्या हो गए, मकतबे अहले बैत में आ गए। इस नेटवर्क का सबसे बड़ा कमाल क्या है कि लोग इसके अंदर इतनी जल्दी जज्ब कैसे होते हैं। मतलब आप किसी गैर मुस्लिम को बिठाओ, 4 बातें मकतब अहले बैत की सुनाओ, 4 बातें किसी और मकतब की सुनाओ, तो यहाँ पे जज्बाबियत ज्यादा नजर आती है। और जिस चीज को सबसे ज्यादा बैन किया जाता है, मसलन आजादारी, सद्दाम को मसला था आजादारी से, जहाँ पे वहां भी हैं उनको मसला है आजादारी से। आवाज की जो पहले सेटिंग थी वो सही थी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरी गुजारिश होगी लाउड वाले साहब से, ये बार बार छेड़खानी नहीं करें, शुरू में जो सेटिंग थी उसी को रखें, बारे दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुख्तलिफ जगहों पे आप देखते हैं कि जब एक बंद, क्योंकि वो तरबियत अहले बैत में ऐसी की, जनाब अबाज़र गफारी को निकाला गया जनाब उस्मान के ज़माने में, शामात में भेजा गया। मतलब भेजा भी एक ऐसी जगह गया जहाँ पे दुश्मनान अहले बैत रहते थे, कि मतलब ये बंदा तबलीग ही न कर पाए। एक इंसान इस्लामी मुआशरे में रहे और तबलीग करे और आप उसको निकाल के किसी कुफरिस्तान में भेज दें। कोई वहाँ ना कोई अल्लाह है, ना कोई अल्लाह की बात सुनेगा, ना कोई रोजे के लिए सुनेगा। सही। मसलन दिन रात एक बंदे को तबलीग का शौक हो, आप उसे भेज दो मसलन किसी अमेरिकन सोसाइटी में, ऑस्ट्रेलिया के किसी शहर में जहाँ सारे के सारे क्रिश्चियन के, वहाँ क्या तबलीग करेगा हिजाब की। सही मुश्किल होगा। जर्मनी का एक चर्च दिखाया कि मौलाना यहाँ का सबसे पुराना चर्च है। तो हमने कहा भी क्या हाल है, पता चला वहाँ चर्च को उन्होंने पब बना दिया है। चर्च को पब जिनके दीन का ये हाल हो चुका है कि जिनकी इबादत गाहें आज क्लब और पब बन रही हैं, और ऐसे माशरे में मसलन किसी को भेज दिया जाए तो वो क्या तबलीग करेगा। लेकिन ये अबूजर गफारी थे, जिस इलाके शामात में जनाब अबूजर को भेजा गया, आज उसी इलाके को जनूब लुबनान से जाना जाता है और हिजबुल्लाह लुबनान से जाना जाता है। माशाअल्लाह। किसकी तबलीग का असर है? ये जनाब अबूजर गफारी की तबलीग का असर है। ये वो नेटवर्क की ट्रेनिंग थी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने
اب ہمارے پاس کوئی بڑا جادو کی چھڑی تو نہیں ہے، سب سے بڑا ہتھیار جو خدا نے دیا ہے وہ عقل کا ہتھیار ہے۔ بے شک اس نیٹ ورک کی جہاں سے فیڈنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عقل اور حکمت ہے، عقل اور حکمت، عدالت ہے۔ کہ ہم نے کسی بھی صاحب عقل بندے کو کہو کہ قاتل اور مقتول برابر ہیں، کہے گا نہیں۔ ظالم اور مظلوم برابر ہے، کہے گا نہیں۔ میں نے آج نیو رضویہ میں یہ جملہ کہا کہ میں نے کہا کہ آج ہمارے 8 سال کا بچہ بھی کنفیوز نہیں ہے محبت اور نفرت میں۔ کسی بھی مجمع سے شیعہ بچے کو اٹھا اور پوچھو کہ یزید پہ لعنت ہونی چاہیے کہ نہیں، وہ یقین سے اور عقل سے دلیل دے کر کہے گا کہ یزید لعنتی ہے، بے شک لعنتی ہے۔ اور کل کسی بندے کا انٹرویو سن رہا تھا اور اس کا اپنا بندہ جو اہل سنت ہے وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ آپ یزید پہ لعنت بھیجو، کہہ رہا نہیں یزید نے امام علی مقام مولا حسین کے اس میں ظلم تو کیا ہے لیکن ہم لعنت نہیں بھیجتے۔ یعنی اتنا پڑھ لکھ کر بھی ان کا مفتی آج کنفیوز ہے کہ ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ 4-5 ملین سبسکرپشن حاصل کرنے کے بعد بھی ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ قوم کو یہ بتا سکیں کہ قابل لعنت کون ہے اور قابل رحمت کون ہے۔ یہ کنفیوژن اس امت میں پایا جاتا ہے کہ جہاں پہ صحیح اور غلط کی تمیز ان کا مولوی نہیں بتا سکتا کہ رائٹ کیا ہے اور رونگ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی برکت امام حسین کی کہ اہل بیت نے ہم مسلمانوں کو، جو شیعہ مسلمان ہیں، ہمیں یہ بتایا کہ غلط کو غلط کہنے کی صلاحیت رکھو، قوت رکھو، طاقت رکھو، ظالم کو ظالم کی للکار اپنے وجود میں پیدا کرو اور مظلوم کی حمایت تمہارے وجود کے اندر ہونی چاہیے۔ بے شک۔ اور یہی ہمت کربلا تھی کہ آج بھی اسرائیل کے مقابلے میں اگر ڈٹ کے کوئی کھڑا ہے، علی کا چاہنے والا کھڑا ہے۔ آج بھی استعمار کے مقابلے میں اگر کوئی ڈٹ کے کھڑا ہے، یہ کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی سے جا کے پوچھ لیجیے کہ آج حماس کا لیڈر اگر کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ سید علی کا شکریہ ادا کرتا ہے، سید حسن کا شکریہ ادا کرتا ہے سید حسن نصر اللہ کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ شہید یہ حوصلہ، یہ ٹریننگ ان نسلوں کو کہاں سے ملی؟ یہ فلسفہ کربلا سے ملی۔ تبھی اس فلسفے میں اتنی اٹریکشن ہے کیونکہ یہ فیڈ لیتا ہے۔ میں نے کل بھی کہا نوجوان اس کو گرافک سے بنا سکتے ہیں، نیٹ ورک آف اہل البیت۔ اس نیٹ ورک کو چلانے والے اہل البیت اور قرآن جہاں سے فیڈ لے رہا ہے وہ عقل اور حکمت۔ اس نیٹ ورک کا قانون امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس نیٹ ورک کے افراد کا آپس میں رشتہ محبت اور بغض، ان کی محبت ایک، ان کا بغض ایک۔ انی سلم لمن سالمکم، ہم اور اس سے محبت کریں گے جس سے حسین نے محبت کی، ہم اور اس سے نفرت کریں گے جس سے حسین نے نفرت کی۔ جو علی کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو زہرا کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو حسن کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو حسین کا دشمن وہ ہمارا دشمن۔ چاہے کسی بھی حسب کا ہو، کسی بھی نسب کا ہو، کوئی بھی اس کا رشتہ ہو، ہمارا جو تعلق بنتا ہے وہ محبت اور نفرت کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ اور فرمایا اس نیٹ ورک کا ما حاصل کیا ہوگا کہ خدا تمہارے معاشروں میں عدالت کو قائم کروائے گا اور اس کے نتیجے میں ظہور امام زمانہ ہوگا۔ اس نیٹ ورک کے مقابلے میں ایک اور نیٹ ورک ہے، جیسے نیٹ ورک کے ظلم بولیں، نیٹ ورک کے طاغوت بولیں، جو بھی یہ لفظ آپ بولیں آپ بول سکتے ہیں۔ نیٹ ورک شیطان، نیٹ ورک رحمان، کہ جب مولا کا صحابی لشکر یزید کے مقابلے میں جاتا ہے تو یہی جملہ بولتا ہے کہ ہم شیعت علی ہیں اور شیعت علی لشکر رحمان ہے، تو شیعت ابن زیاد ہے اور ابن زیاد کا شیعہ لشکر شیطان ہے۔ کیونکہ اس نیٹ ورک کے اندر جو باتیں ہیں، جو اصول بنائے گئے وہ قرآن کے اصول ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری ظالم پہ لعنت ہے، یہ کہتے ہیں ہم یزید پہ نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کہتا ہے میری جھوٹے پہ لعنت ہے، یہ کہتے ہیں ہم نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک بندے کو قتل کیا گویا پوری کائنات کو قتل کیا، یہ کہتے نہیں ہے ہم قاتل پہ لعنت نہیں بھیجیں گے۔ ذہنوں کو فری، یہی وجہ ہے کہ نسلیں بھاگ رہی ہیں۔ مرزا جیسے باقی بندے ان میں پیدا ہو رہے ہیں، ہمدرد جیسے لوگ ان میں پیدا ہو رہے ہیں، قادری جیسے لوگ ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ انسان کا نا ہر قوم کو بیدار ہونے دو کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ بیداری کس کی بیداری؟ یہ فکر کی بیداری۔ آپ کب تک فکروں کو زنجیر لگا کے بیٹھ کے رہو گے؟ بالآخر یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں۔ کیا کیا امام زین العابدین نے اور کیا کیا دشمن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سب سے بڑا کام جو کل ہم نے عرض کیا کہ امام زین العابدین اس خفقان کے زمانے میں پہلا کام یہ کیا کہ سب سے زیادہ امام نے غلام خریدے اور بیچے، کہ جن کا عدد 50,000 کے قریب آتا ہے۔ ایک تو امام نے اس غلامی والے اصول کو اس معاشرے میں توڑا کہ رسول خدا کو یہ پسند نہیں تھا کہ عرب میں انسان کو خریدا اور بیچا جائے۔ انہوں نے مفتی بٹھائے، مولوی بٹھائے، قوانین بنائے تاکہ یہ بزنس چلتا رہے۔ امام نے اس بزنس کو ختم کیا کیونکہ عمر کے زمانے کے بعد سب سے زیادہ فتوحات اسلامی ہوئی۔ پھر 20 سال معاویہ کا زمانہ، جب فتوحات اسلامی ہوئی تو روم سے غلام، ایران سے غلام، مصر سے غلام، بھرمار تھی غلاموں کی۔ کیا سنتے ہیں جس نے قتل کیا خلیفہ ثانی کو وہ بھی مثلاً ایک ایرانی تھا، وہ بھی غلام تھا، کسی صحابی کا غلام تھا۔
اور یہ غلام جب اس معاشرے میں آتے تھے ایسا نہیں کہ ان پڑھ ہوتے تھے. خود فیروز جس نے جناب عمر پہ وار کیا یہ انجینئر تھا. یعنی جب اس معاشرے سے آتے تھے یہ پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن یہاں ان کو جھاڑو دلواتے تھے, یہاں ان سے کام کرواتے تھے, تو غلاموں میں ایک احساس کمتری پیدا ہوتا تھا. امام نے سب سے پہلے ان نئے آنے والے مسلمانوں کو خریدا. کہ آپ پھر دیکھتے ہیں 7ویں امام کے زمانے میں ایک بندہ اہواز سے آ رہا ہے, 11ویں امام کے زمانے میں ایک بندہ قم سے آ رہا ہے. کہ وہ ہمارے معصومین قم تک نہیں گئے, ہمارے معصومین اہواز تک نہیں گئے, لیکن ایک شیعہ اہواز سے آ رہا ہے, ایک شیعہ قم سے آ رہا ہے. دور دراز علاقوں میں, کیونکہ یہ غلام وہیں سے آئے تھے, امام خریدتے تھے, بندہ غلام تھا. آج میرا غلام ہے, میں نے فلاں کو بیچا, فلاں اس نے بیچا, ان کی پوری زندگی غلامی میں گزر جاتی تھی. ایک تو امام نے غلامی کے کانسیپٹ کو, اس معاشرے کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے 50,000 کے قریب, جب غلام کہتے تھے علی بن الحسین آپ کو غلام کی ضرورت نہیں, آپ پھر بھی خرید رہے ہو. مولا کہتے تھے میں خرید نہیں رہا, میں اس کو آزاد کرنے کے لیے اپنے پاس لا رہا ہوں. سبحان اللہ. 1 سال سے زیادہ کسی غلام کو نہیں رکھا, 50,000 کے قریب غلام خرید آزاد کیے. یہی روش امام حسن کی تھی, یہی روش امام حسین کی تھی, یہی روش امیر المومنین کی تھی, اور یہی روش رسول خدا کی تھی کہ بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا. کئی ایسے غلام خریدتے تھے, آزاد کر دے. جناب جون غلام امام حسین, امام حسین نے اسے کب کا آزاد کر دیا تھا, لیکن تربیت اہل بیت میں رہنے کے بعد یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. آپ بارہا سنتے ہو کہ اسی غلام نے کل واقعہ سنایا کہ دعا کی کہ پروردگارہ زندگی تب تک پسند تھی جب تک زین العابدین کے پاس تھا, لیکن اب زندگی نہیں گزر. اس فقیر کا آپ واقعہ سنتے ہو کہ جب کہتا ہے 3 دن گزر گئے, میرا دوست مجھے کھانے کھلانے کے لیے نہیں آیا. پھر امام حسن جاتے ہیں, کہتے ہیں کون سا دوست, کیا اس کا نام جانتے تھے؟ کہتا نہیں, ڈیلی آتا تھا, نام پوچھتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے, کہتا تھا نام جان کے کیا کرو گے, تو میرا دوست ہے, میں تیرا دوست ہوں. کھانا کھلاتا تھا, کبھی میرے سر میں درد ہوتا میرا سر دباتا تھا, گھنٹوں گھنٹوں میری باتیں سنتا تھا. امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج کے بعد وہ دوست نہیں آئے گا. کہنے لگا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو, 3 دن گزر گئے مجھے دوست کی یاد آئی. دوست کون تھا؟ کہ کون تھا؟ کہ وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب تھا. یہ سننا تھا. وہ کہتا مجھے امیر المومنین کی قبر پہ لے جاؤ. قبر پہ لے جاتے ہیں, امام حسن فرماتے ہیں جیسے قبر پہ گریا کر کے کہتا مولا اے کاش مجھے پتا ہوتا آپ میرے مولا ہے, میں نے کتنی گستاخی کی, آپ نے میرے سر کو دبایا, آپ نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلایا. کہتا یہ قبر کو گلے سے لگا کے ایک مرتبہ اس کی روح وہیں پہ کیا کر جاتی ہے, پرواز کر جاتی ہے. یہ رشتہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا فقیروں کے ساتھ, یہ رشتہ غلاموں کے ساتھ, کہ جناب زید کے لشکر میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے شرکت کی وہ امام زین العابدین کے آزاد کردہ غلاموں کی شرکت تھی. دوسرا سب سے بڑا کام جس کی طرف توجہ کم جاتی ہے وہ ہے امام زین العابدین کی دعائیں. قرآن کی آیت ہے نا, خدا یہود کے لیے کہتا ہے کہ لعنہم اللہ, خدا نے ان پہ لعنت کی, یہودیوں کو کہتا ہے. کیوں لعنت کی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا. جب بندہ کہتا ہے نا اشہد الا اللہ, یہ عہد ہے, پر میثاق ہے پروردگار عالم کے ساتھ. اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ میثاق ہے رسول خدا کے ساتھ. کہا انہوں نے عہد توڑا, موسیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا وعدے کو توڑا. وعدے کے توڑنے کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے میں نے ان پہ لعنت بھیجی. لعنت بھیجنے کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے ان کے دل قسی ہو گئے. وہ معاشرہ جس نے رسول کے ساتھ کیا ہو وعدہ توڑ دیا, وہ چاہے غدیر کا وعدہ ہو, وہ چاہے مودت اہل بیت کا وعدہ ہو, نتیجہ وہی ہے. اللہ کی سنت بدلتی نہیں. اگر موسیٰ سے کیا ہوا وعدہ امت توڑے گی تو خدا لعنت بھی کر رہا ہے, خدا ان کے دلوں کو قسی بھی بنا رہا ہے. پتھر ختم اللہ علی قلوبہم, دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. ایک وعدہ محمد سے کیا, اب ہم کہیں خلافت علی کا وعدہ, مسلمان کہیں دوستی کا وعدہ, چلو دوستی. ایک وعدہ مودت کا کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی آل سے محبت کریں گے, لیکن امت اس وعدے کو توڑتی ہے. نبی کی بیٹی کو تکلیف دیتی ہے, حسن کے جنازے پہ تیر چلاتی ہے, حسین کے گلے کو سرزمین کربلا پہ کاٹتی ہے. نتیجہ کیا؟ لعنت تو آئی ان کے اوپر, لیکن نتیجتاً دل کیا ہو گئے, قسی ہو گئے. دل جب نرم ہوتے ہیں تب جا کے ہدایت ملتی ہے. اب امام زین العابدین ایک ایسے معاشرے میں قاسیۃ القلوب, ایک ایسا معاشرہ ہے جو قسی القلب معاشرہ ہے. اس معاشرے کو زین العابدین ہدایت کیسے دیں؟ کربلا کے میدان میں تبلیغ کرنے والا کوئی عام مولوی نہیں, حسین بن علی ہے. کتنے خطبے امام حسین نے کربلا میں, لیکن اثر نہیں ہو رہا ان کے دلوں پہ, کیونکہ وعدہ توڑا ہوا ہے, دل قسی ہو چکے ہیں. امام زین العابدین اس معاشرے کی اصلاح کیسے, غلاموں کو لا کے اصلاح کر رہے ہیں, کیونکہ یہ غلام ہے, قاسیۃ القلوب نہیں ہے, نیا نیا مسلمان ہے, اس اسلام کا نہیں پتا. اس کی ہدایت تو امام کے لیے آسان ہے کیونکہ دل نرم ہے. زین العابدین کی باتوں کا اس کے دل پہ اثر ہوگا. لیکن اہل مدینہ جن کو حسین پکارتے رہے, بلاتے رہے, امام حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے. اہل مکہ امام حسین کے لیے مدد کے لیے نہیں گئے. فرزند رسول حل الناصرین کی آواز دیتے رہے, مدد کے لیے نہیں گئے. دل قسی. اب دل نرم کیسے ہوگا؟ دل نرم ہوتا ہے توبہ سے, دل نرم ہوتا ہے آنسوں سے. یہ ذکر حسین کیوں ضروری ہے, غم حسین کیوں ضروری ہے؟ کہ امام حسین نہیں چاہتے ان کے شیعوں کے دل سخت ہو جائیں. تبھی اتنی روایتیں ہیں, رو رلاؤ مجھے دنیا کا ایک مکتب دکھاؤ جن کے پاس اتنے آنسو ہیں جتنے حسینیوں کے پاس ہیں.
یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو رونے میں بھی خوش ہوتی ہے، ایسی بات ہے. مس کرتی ہے کہ امام حسین پہ میں نے رونا ہے، اس رونے میں اس کو لذت اور سکون ملتا ہے. ساری قوموں کے پاس علم ہے، قلم ہے، جہاد ہے، توبہ کے آنسو ہیں، لیکن کسی قوم کے پاس غم حسین کا آنسو نہیں ہے. یہ صرف خدا نے آپ کو دیا ہے تاکہ ہمارے دل کیا نہ ہو جائیں، قسی نہ ہو جائیں. اتنی دعائیں پڑھی تاکہ ان کے دلوں کو کیا کیا جائے، نرم. یہ ٹریننگ دے رہے ہیں امام زین العابدین. کبھی بازار میں جاتے ہیں مجمع میں تاکہ لوگ روئیں، ان کے دل نرم ہوں. یہ روئیں گے نہیں تو ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اے کسائی بتا، تو نے حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ تو محترم ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی. اس ویڈیو میں علامہ صاحب نے بہت کچھ بتایا ہے. میں بھی اس کا کوئی دوسرا پارٹ ہو جس کے اندر امام زمانہ عاجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کی نشانیاں ہوں. اشارتاً باتیں ہوئی ہیں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے. یہ لبنان کا جیسے ذکر کیا اور حماس کا ذکر کیا، تو اس کے پیچھے بھی کچھ پہلو ہیں کہ اس کے پیچھے جیسے اسرائیل ہے، اس کے پیچھے کار فرما. ایک طرف تو طاغوتی طاقتیں ہیں اور دوسری طرف کیا ہے؟ رحمانی طاقتیں، یعنی شیطانی طاقتیں اور رحمانی طاقتیں. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مانتے ہیں، اور جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کی مانتے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے مختلف واقعات کا ذکر کر کے ہمیں بتایا کہ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ غلام کیوں خریدتے تھے. اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کربلا میں، جب جون علیہ السلام جو ہیں، جو کہ پہلے ایک کیا تھے؟ غلام تھے. تو مولا امام حسین علیہ السلام نے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا، لیکن ان کی محبت اور مودت اس درجے پہ تھی کہ انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور جنگ کربلا میں، واقعہ کربلا میں جب میدان کے جنگ میں آئے تو وہی انہوں نے واضح کیا کہ یہ ہے رحمان کی فوج، اللہ کی فوج. وہ جو ذکر کیا علماء صاحب نے، اور سامنے کیا تھی؟ شیطان کی فوج. تو یہ آج بھی سلسلہ جاری ہے. اور وہ جو امام زین العابدین علیہ السلام والی بات ہے، دیکھیں یہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہے کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ہے تقریباً 50,000، دیکھیں یہ کم از کم فیگر ہوتا ہے، تو اتنے ہزار لوگوں کو، یعنی کہ جو غلام تھے ان کو خریدا اور پھر ان کو آزاد کیا. اور وہ جو 1 سال کا پیریڈ بتاتے ہیں نا، 1 سال سے زیادہ آپ علیہ السلام کسی غلام کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، تو اس کا بھی ایک مقصد تھا. وہ اس 1 سال میں اس کی جو ہوتی تھی نا، وہ ٹریننگ ہوتی تھی، مطلب اس کی روحانی ٹریننگ ہوتی تھی، اس کو دین کے بارے میں سکھایا جاتا تھا. تو محترم ناظرین، جب وہ وہاں سے جاتے امام علیہ السلام کے پاس سے، تو وہ پھر ایک کامل مومن اور کامل مسلمان جسے کہتے ہیں، بلکہ مومن یہ اونچا درجہ ہے، وہ بن کے جاتے. کیونکہ محمد و آل محمد سے جو سیکھ کر جائے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے. تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی لے کر آتے رہیں گے، لیکن یہ انحصار کرتا ہے کہ آپ مجھے کتنا سپورٹ کرتے ہیں. تو کائنڈلی مجھے سپورٹ کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کیجئے گا، اور ہماری ویڈیوز کو جو ہے وہ لائک بھی کیجئے گا، اچھے اچھے کمنٹس کیجئے گا، تاکہ یہ چھوٹا سا چینل جو ہے یہ گرو کرے. تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.